बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत टुनाइट के आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं शुमाइला चौधरी। हमारे आज के एजेंडा में शामिल है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बलोचिस्तान, कराची में रा का दहशतगर्द नेटवर्क कानून के शिकंजे में, गजा कहत ज़दा इलाका, अक़वाम मुत्तहिदा का ऐलान। इस पर माहिराना राय देंगे रिजवान रज़ी, अमीन हफीज़ और जवाद फैज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करते हैं फैज़ी साहब आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी अब। जी अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह का करम है। आप फैज़ी साहब को बोलने का ज्यादा मौका देंगे तो उनकी आवाज़ ज्यादा रवानगी से ठीक हो जाएगी। रज़ी दादा, हमारे फील्ड मार्शल साहब ने बलोचिस्तान के इलाके तुर्बत का दौरा किया आज। वहाँ उन्होंने जो कहा है उसके बारे में हम आपसे जानेंगे कि सिविल और अस्करी इदारे एक दूसरे से तामुन करेंगे तो बलूचिस्तान के मसाइल हल हो सकते हैं। ये जो है बिल्कुल उन्होंने बजा कहा है, और ये वहाँ पे नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में भी ये बात जो है इसका इतलाक होता है। अगर आप किसी अदारे को बुलाते हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बहाल करने के लिए, कानून की अमलदारी बहाल करने के लिए, तो उस अदारे के पास तरबियत और सलाहियत सिर्फ वहाँ से दहशत गर्दों का खात्मा और अमन बहाल करना। अमन के बाद बाकी ज़रूरियात शुरू होती हैं। वहाँ पे तालीम के लिए स्कूल होना, वहाँ पे इलाज के लिए हस्पताल होना, वहाँ पे आने जाने के लिए सड़क का मौजूद होना। ये हमारे वज़ीरिस्तान जो हैं, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान या बाकी जो साबका एजेंसियाँ हैं और मौजूदा अजला हैं KPK के और बलूचिस्तान के जो इलाके हैं, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हर 10 साल के बाद हम लेके आते हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बहाल करने के लिए, ये हमारे अदारे बहाल करते हैं। यानी पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने, वाहिद मुल्क है जिसने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जीती। उसके अंदर 70,000 से ज्यादा लोगों की शहादतें हुई। सही बात है। और दुनिया में ये मिसाल के तौर पे पेश होता है। अमेरिका के जो सेंट्रल कमांड के चीफ होते हैं कुरेला साहब, वो ऐसे ही नहीं बैठ के सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के सामने पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज की और हुकूमत की तारीफ करते हैं कि इन्होंने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जीती है, उसकी हमने कीमत अदा की होती है। अब जब वो वहाँ पे हम जंग जीत गए और दहशत गर्दों को हमने वहाँ से भागने पे मजबूर कर दिया, दे वर एट द रन, कोई अफगानिस्तान भाग गया, कोई आगे को भाग गया, उसके बाद वहाँ पे सिविल नेटवर्क कायम करना सिविलियन हुकूमत का काम था, जमहूरी हुकूमत का काम था कि वहाँ पे बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं, जो बदकिस्मती से नहीं हुआ। और जब आप उन महरूमियों को या स्टेट को, मतलब आप वहाँ पे बाकायदा पुलिस को एक फॉर्मल शक्ल के अंदर नहीं लॉन्च कर सके, और फिर हमने उसके नताइज भी देखे। तो मेरा ख्याल ये है कि ये बात उन्होंने बिल्कुल बजा कही है कि दोनों को एक साथ इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, एक पेज पे आना पड़ेगा। कराची से आप चलते हैं, कोयटा जाते हैं, 700 किलोमीटर का फासला है और रास्ते में सिर्फ एक पुलिस स्टेशन आता है जो कानून की अमलदारी रखने के लिए आपने बनाया हुआ है। उसको कितना मौसर है वो एक अलग बात है। सही। तो इसलिए थोड़ा सा इस तरफ भी हमारे जो कौमी क़यादत है उसको भी नज़र डालनी चाहिए। सूबाई हुकूमतों ने वहाँ पे पुलिस का अदारा बनाना है, उनको भी नजर डालनी चाहिए। मिलकर काम करेंगे तो मसले का कोई हल निकलेगा। बिल्कुल। अमीन साहब, एक चीज मैंने नोट की है, आपने भी की होगी, आप एग्री करेंगे कि जहाँ पे दहशतगर्दी हो रही होती है, हमारे जवान जो है उसका मुकाबला कर रहे होते हैं, हमारे फील्ड मार्शल साहब खुद वहां जाते हैं और अपने जवानों की हौसला अफजाई करते हैं। देखें, बात ये होती है कि बात होती है एहसास की, बात होती है आपकी फीलिंग्स की, कि आप वतन अजीज में दहशत गर्दी के खिलाफ अमन और खित्ते की और खुसूसन उस इलाके की जो तरक्की और खुशहाली है उसमें कितना आप दिलचस्पी लेते हैं। अगर आपके अंदर दिल में तरफ है ना, वरना तो बड़ा आसान होता है कि अपने हेडक्वार्टर में बैठे, अपने दफ्तर में बैठे, एयर कंडीशन कमरा है, हर कोई यस सर ओके सर, मतलब ये तो चलता है। लेकिन अगर कोई ऑफिसर फील्ड में निकल जाए और ये देखे कि अवाम के साथ क्या हो रहा है, उनकी जो तरक्की खुशहाली के फाइलों में दावे किए जा रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है,
تو وہاں پر جا کے ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے یہ آج جب تربت میں گئے ہیں بلوچستان کے ضلع میں، تو وہاں پر جو کور کمانڈر تھے انہوں نے وہاں پر استقبال کیا، اور خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان وہ خود وہاں پر موجود تھے، چیف سیکرٹری بھی وہاں پر موجود تھے، مطلب سول حکومت بھی وہاں پر موجود تھی، کہ اس موقع پہ پھر فیلڈ مارشل صاحب نے یہ بات کھلے الفاظ میں واضح طور پہ کہی کہ اگر بلوچستان میں امن، ترقی اور خوشحالی چاہتے ہیں تو یہ سول اور عسکری قیادت مشترکہ کاوشیں کرے گی تو یہاں پر امن ہوگا۔ یہ بات انہوں نے بڑی کلیئر کر دی۔ نمبر 2، انہوں نے کہا کہ وہاں پر جو فوجی جوان دہشت گردی کے خلاف اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور ہر وقت الرٹ رہتے ہیں، تو ان کی خدمات کو بھی انہوں نے تعریف کی، اور یہ بھی کہا کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب کو وہ مخاطب کرتے ہوئے فیلڈ مارشل صاحب نے یہ کہا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف تو اقدامات کر رہے ہیں، لیکن پائیدار امن، اچھی حکمرانی اور مقامی عوام کو ساتھ لے کے چلنا اور ان کے مسائل کا حل، وزیر اعلیٰ بلوچستان کی بات ہو رہی ہے، تو ان کو مخاطب کرتے ہوئے کو اپنا فیلڈ مارشل صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جب تک اچھی حکمرانی قائم نہیں ہوگی، پائیدار امن نہیں ہوگا، اور جب تک آپ مقامی عوام کی شراکت سے معاملات کو آگے لے کر نہیں چلیں گے، یہ باتیں یہاں پر ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ سول اور عسکری قیادت کی مشترکہ کاوشیں ہی بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں امن لا سکتی ہیں۔ اس میں ایک فکرہ اور امین حفیظ صاحب، کہ جب یہ ہماری سول ایڈمنسٹریشن کی نااہلی سامنے آتی ہے اور اس کے نتیجے میں جو آگ بھڑکتی ہے وہ ہمارے جوانوں کو اپنے خون سے بجھانی پڑتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اور یہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو قربانیاں ہیں وہاں پہ، اس کے لیے بھی، ان کو بچانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہاں پہ سول حکومت وہی نا اچھی حکمرانی قائم ہو، اور وہاں پر، اور سنیں وہاں پر آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اچھی بری کی تو بات ہی نہیں ہے، احمد شریف صاحب وہاں پر موجود تھے اسی میٹنگ میں تربت والی میں، تو انہوں نے مقامی افراد کو مخاطب ہوتے ہوئے ایک بات کہی کہ جو ملک دشمن عناصر ہیں اور ان کے سہولت کار ہیں، مقامی افراد کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں عسکری قیادت اور سول انتظامیہ کا ساتھ دیں، اور ان کی نشاندہی۔ کا اسپیشل مقصد کیا تھا؟ دیکھیے 2-3 چیزیں، اس سے پہلے یہ بات کر دوں کہ ہمیشہ میری جو ہی باری آ رہی ہوتی ہے تو جملے سب کو دوبارہ سے یاد آتے ہیں، تھوڑے سے جملے تھوڑا توقف پہ ڈال دیا۔ سوال کہہ دینا وہ میں نے آپ سے کیا ہے کہ باقی نارمل باتیں تو ہو گئی، جو انہوں نے بیان دیا، جو اپنے سوالوں کی حوصلہ افزائی کی، ایٹ دا اینڈ میں نے یہ پوچھا ہے کہ اوور آل اسپیشل مقصد کیا تھا اس دورے کا؟ جی میں آپ بتاتا ہوں، وہ مقصد یہ تھا، ایک تو یہ بتانا تھا کہ وہ فیلڈ مارشل ہے، وہ چیف آف آرمی سٹاف ہے، وہ حافظ قرآن ہے، جو نہ صرف پوری دنیا میں پاکستان کی فتح کی داغ بٹھا چکا ہے، اور اس کے چیف وہ بھی تمغہ لے چکے ہیں، ان کے سینے پہ بھی سج چکا ہے، لیکن اصل ایشو یہ تھا کہ جب سے ہم نے یہ دیکھا کہ امریکہ نے نہ صرف BLA مجید برگیڈ کو دہشت گرد قرار دیا، نہ کہ یہ کہ ہم نے فتنۃ الہندوستان کے خلاف بہت ساری کارروائیاں شروع کر دی اور انہیں پنپنے کا موقع پھر سے اس طرح سے نہیں دے رہے، اگرچہ وہ دن رات کوشش کر رہے ہیں، ہر لہجہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ایسے حالات کی طرف پھر سے لے جایا جائے جس میں خاص طور پہ بلوچستان ٹارگٹ ہو، تو پھر یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے لیے فیلڈ مارشل پہنچتے ہیں تربت کہ ہاں ہم نے تمہیں دہشت گرد بھی قرار دلانا شروع کر دیا ہے، ہم نے تمہارے خلاف ثبوت بھی دینا شروع کر دیے ہیں، ہم نے تمہاری ایک ایک چیز اور ہندوستان کی ایک ایک چیز اور ان ممالک کی ایک ایک چیز ہم نے عیاں کرنا شروع کر دی ہے کہ پاکستان کی طرف جو میلی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے، دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر سے ایک دفعہ پھر وہی فیلڈ مارشل پوری دنیا کا ٹاپک بنے گا کہ جس نے نہ صرف اس صوبے کے اندر وہ بننے والے دہشت گرد گروہوں کا رد کیا، بلکہ حکومت پاکستان نے ان کا رد کروایا، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ ریاست پاکستان نے ان دہشت گردوں کے ساتھ بڑا واضح طور پہ، بڑا سیدھا سیدھا اور پورا اور قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ پورا
बदला चुकाने की हमने कसम उठा रखी है। यही वजह है कि फील्ड मार्शल वहां जाते हैं और बताते हैं कि हमने तुम्हें दहशतगर्द भी करार दिलवा दिया है और अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि किसी भी पाकिस्तानी के खूने ना हक का बदला लिया जाएगा। इसके साथ मैं आपको एक और भी बात ये कहना चाहता हूँ, मुझे अगरचे कम एक अरसा पहले वजारत इत्तलात का एक इश्तिहार था कि हकदार तक जनाब सेनेटर परवेज रशीद तब वज़ीर इत्तलात थे। आज मुझे एक ऐसा इश्तिहार वजारत इत्तलात का डिफरेंट चैनल्स पे पीटीवी समेत नजर आ रहा है जिसमें ये कहा है कि सोचना होगा, समझना होगा, बोलना होगा और हमें अपने धरती माँ से, जिस पे मैंने कल भी कहा था मेरे बच्चे ही नहीं मेरे माँ बाप भी कुर्बान इस धरती माँ पे, उसके हवाले से वाज़े तौर पे जो अहकामात हैं और ख़ास तौर पे दीन हकीकी इस्लाम के हवाले से जो कुरान कहता है उसका आज वजारत इत्तलात के इश्तिहार में ये बड़ा वाज़े तौर पे बताया गया है। लिहाजा ये वही मैसेज है जो फील्ड मार्शल दे रहे हैं, ये वही मैसेज है जो मेरे अगले महाज पे खड़ा नौजवान दे रहा है, या वो शहीद होगा या गाजी बनेगा। लिहाजा ये सारा मैसेज मेरा ख्याल है मीडिया के एक एक बंदे को जो दुर्फंतनियां छोड़ी जा रही हैं, एक बंदा कहा करता था और फिर छोड़े जा रहा है, मैं उसके जवाब में ये कहता हूँ जो इस वक्त सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की जाती है बाज़ फितनों की तरफ से, सहूलतकारों की तरफ से, उसे रद्द करना होगा। अगले महाजों पे आपको भी शुमाइला अगले महाज पे जाके पाकिस्तान की बात करना होगी और जान की परवाह किए बगैर, और रिजवान रजी को भी, अमीन हफीज को भी, जवाद फैजी को भी, हमारे प्रोड्यूसर को भी, हमारे बच्चों को भी, वगरना अगर ये जज्बा नहीं होगा फिर जो मर्जी कही जाएंगे। नहीं, आज तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, कसम से दिल खुश हो गया। और उन्होंने कहा कि मुझे आज यहाँ तुर्बत में आके ये देख के बड़ी खुशी हुई है कि बलोची अवाम दहशत गर्दी के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं और वो दहशत गर्दी के खिलाफ जो उनके सहूलतकार हैं उनकी निशानदेही कर रहे हैं और वो बाशऊर हो गए हैं और वो वतन की हिफाजत के लिए अपने आप को अगली सफ़ों पे ले हैं। जिस तरह जवाद फैजी साहब कह रहे हैं कि मुकामी अवाम जो है अब तंग आ चुके हैं दहशत गर्दी से और वो चाहते हैं कि ये दहशत गर्दी और ये फितना हिंदुस्तान इसका कला कमा हो, इसलिए अब वो सिविल और अस्करी क़यादत के साथ खड़े हैं और उन लोगों को जो दहशत गर्दी के जिम्मेदार हैं या उनके सहूलतकार हैं, मुकामी अफराद, उनके खिलाफ मुकामी अफराद को ये पूछना होगा। ये जो हिंदुस्तान के स्पॉन्सर्ड हैं यहाँ, वहां पे तो अक़लियतें महफूज नहीं है, मुसलमानों के सलूक कैसा हो रहा है, यहाँ अलहदगी पसंद मुसलमानों को खुद भी समझना होगा कि जो भारत है ये लड़ाइयाँ, फसाद और दहशत गर्दी चाहता है और कुछ नहीं चाहता, खुद अलर्ट होना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे लेने हम छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक। रजी दादा, दहशतगर्दी की बात हो रही थी, आज कराची में इराक के दहशतगर्द पकड़े गए। भारत को इतनी मार पड़ी है जूते खाने के बावजूद, फिर भी ये बाज नहीं आ रहा दहशतगर्दी से और हर बार ये पकड़े जाते हैं। ये पुराना हिसाब है। और अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी इन लोगों ने, बिल्कुल पूरी दुनिया में ये सब कर रहे हैं, फिर कनाडा में तो बकायदा पकड़े गए रंगे हाथों। जस्टिन ट्रूडो ने बकायदा आके तो फाइल पेश की इनके वजीर आजम को, फिर अमेरिका के अंदर साजिश करते हुए ये पकड़े गए। बरतानिया के अंदर भी पिछले 5 साल के अंदर जो 3 मर्डर हुए हैं वहाँ पे सिख और कश्मीरी जो के कायदीन हैं उनकी टारगेट किलिंग हुई, वहाँ पे भी इनका फुटस्टेप जा रहा है, अगरचे उसकी तहकीकात जारी हैं। सही। पाकिस्तान के अंदर एक वेव चली और हम जैसे जर्नलिस्ट जो इस तरह की चीज़ों के ऊपर नज़र रखते हैं कि ऐसे वो लोग जो कभी मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए सरगर्म रहे थे, उनकी टारगेट किलिंग शुरू हो गई। तो हम तो इस खदशे का इजहार कर रहे थे कि ये मतलब कसूर में एक मर्डर हुआ, बदीन में हुआ, कराची में हुआ, फिर जनाब पिंडी में नमाज, और ये तमाम वो लोग थे जो कि 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले पुरअमन लोग, कारोबार करने वाले, किसी का कोई फर्नीचर का दुकान था, किसी का कोई मेरा मतलब है कि इस तरह का कोई मोबाइल की दुकान थी, आम से अफराद। लेकिन इन सब में एक बात कॉमन थी
کہ یہ زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں کشمیر کاز کے ساتھ مخلص تھے اور اس کے لیے عملی جد و جہد پہ بھی یقین رکھتے تھے، مظاہرے کروانے اس حوالے سے، آرگنائز کرنا اور اس کا بیانیہ لے کے چلنا. ہمارا تو صرف خدشہ تھا کہ یہ آرگنائز طریقے سے ہے. بھارت کے وزیر داخلہ نے یہ الیکشن سے پہلے، جس میں مودی صاحب پھر الیکٹ ہوئے ہیں، اس میں پارلیمنٹ لوک سبھا کے اندر کھڑے ہو کے یہ بات کہی کہ ہم نے پاکستان کے اندر کشمیر مقبوضہ کشمیر کی، بھارتی مقبوضہ کشمیر کی آزادی کی بات کرنے والے 30 لوگوں کو ٹارگٹ کر کے موت کی گھاٹ اتارا ہے. تو ہمارا وہ جو واویلا تھا، میں ذاتی طور پہ بات کر رہا ہوں، وہ اس کی تصدیق ہوئی کہ یہ کسی منظم طریقے سے یہ کر رہے ہیں. طریقہ واردات ان کا یہی ہے کہ یہ جو منہ اٹھا کے دبئی پہنچ جاتے ہیں نا، نہ ان کے پاس کوئی ہنر ہوتا ہے، نہ تعلیم ہوتی ہے، لیکن دبئی جاواں گے تو کوئی نوکری مل ہی جائے گی. یہ جو منہ اٹھا کے جاتے ہیں نا، یہ ان کے سب سے بڑے وکٹم بنتے ہیں. وہاں پہ ایسے لوگوں کو پہلے سپاٹ کیا جاتا ہے، پھر ٹارگٹ کیا جاتا ہے، پھر ان کو اسائنمنٹ دے کے واپس بھیجا جاتا ہے کہ آپ جائیں اور یہ والی کلنگ کر کے واپس آ جائیں تو آپ کو ہم یہاں پہ اس نوکری پہ رکھ لیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. تو یوں انہوں نے کرتے کرتے اس طرح کے باقاعدہ مقامی طور پہ نیٹ ورک بنا لیے تھے. یہ جو ایڈیشنل آئی جی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے حقائق سارے لے لیے ہیں، یہ میرا خیال ہے صوبائی پولیس سے اوپر کا معاملہ ہے. پورے پاکستان کے اندر یہ ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے. نہ سندھ محفوظ ہے، نہ پنجاب محفوظ ہے، نہ کے پی کے محفوظ ہے. اور آزاد کشمیر کے اندر بھی، گلگت بلتستان کے اندر بھی ظاہر ہے وہ لوگ جو تھے وہ کوئی اپنی زندگی کے 20ویں سال کے اندر اس میں انوالو تھا اور اب اس کی عمر 50-55 سال ہو چکی ہوئی ہے. کوئی اس کے اندر 16 سال کی عمر میں کبھی انگیج رہا ہوگا. تو اب جو ہے میرا خیال یہ ہے کہ سینٹرل لیول کی کسی ایجنسی کو جو کہ وفاق کے لیول کی ہو، اس معاملے کو ٹیک اپ کرنا چاہیے. جب دشمن نے اعتراف جرم بھی کر لیا اور پارلیمنٹ کے اندر بڑا کھڑے ہو کے فخر سے 56 انچ کی چھاتی کے اوپر ہاتھ مار کے اس کا اعتراف کر لیا، تو ہمیں اس کی ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن کرنے میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج یہ کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ اس کی ابتدا یہ جو قصور میں جو شہید کیے گئے تھے ان کا بھی مقدمہ ہو چکا ہے. گجرانوالہ میں ہوئی ٹارگٹ کلنگ، لاہور کے اندر ہوئی، اس کے بعد پنڈی میں ویسٹریج میں ہوئی، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ پشاور اور نوشہرہ میں ہوئی. تو یہ وہ جو بھارتی وزیر داخلہ نے دعویٰ کیا تھا 30، میرا خیال ہے 30 سے زیادہ یہ کام ہے. تو ایک جو مرڈر بدین میں ہوا تھا اس تک اب سندھ کی پولیس اس کے پورا نیٹ ورک اس نے کھدیر ڈالا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ باقی جگہوں کے اوپر بھی کوئی ایک وفاق لیول کا ادارہ جو ہے وہ یہ کرے. امین صاحب کی طرف جانے سے پہلے میرا ایک کویسچن ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ سارے کے سارے لوگ جو تھے وہ نیٹ ورکس کے ذریعے کام کر رہے تھے. جی، پورا نیٹ ورک ہی پکڑا گیا. میں امین صاحب کی طرف جاؤں اس سے پہلے میرا ایک سوال ہے آپ کے جواب میں سے ہی کہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں مودی نے 56 انچ کی چھاتی پہ ہاتھ مارا. کیا وہ 56 انچ کی ہے؟ جھوٹا دشمن ہے. کس نے آپ کو بتا دیا؟ اس کا اگر سائز ناپ کیا تو 22-23 انچ کی نکلے گی. اب وہ تنزیہ ان کو کہا جاتا ہے، وہاں کی اپوزیشن بھی تنزیہ ان کو 56 انچ کی دشمن ہے، باتوں میں نہ آیا کرے. تو ہم بھی تنزیہ کہتے ہیں. امین صاحب جی، مجھے لگتا ہے کہ اب مودی کے دماغ کا علاج بڑا ضروری ہو گیا ہے. پہلے کہتا تھا پاکستان کا پانی بند کروں گا، اب اس نے دریائے ستلج میں پانی زیادہ چھوڑ دیا ہے. وہ ایک ہی بار ڈیسائیڈ کیوں نہیں کر لیتا کہ انہیں کرنا کیے پھر اسی وہ نال نبڑ لیے؟ دیکھیں جی، میں تو اس کے جو پانی چھوڑنے کی باتیں ہیں نا، یہ تو بس ہندوستان کوئی ابھی نہیں کر رہا، یہ ہر سال ایسی میں پھر وہ لفظ استعمال کرتا ہوں، وہ پھر باتیں دور چلی جاتی ہیں. انڈیا جو بنیادی طور پہ پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کرتا اور پاکستان کے خلاف جہاں جو موقع اس کو ملتا ہے وہ سازشیں کرنے سے باز نہیں آتا. کبھی یہ سندھ طاس معاہدہ جو 1960 کا ہے اس کو یک طرفہ توڑنے کی باتیں کرتا ہے، کبھی یہ دریاؤں میں دریائے ستلج میں پانی اب چھوڑ رہا ہے، کبھی ابھی یہ پاکستان کے ساتھ سندھ طاس معاہدہ کو معطل کرنے کا اعلان ہی نہیں کرتا. یہ بنگلہ دیش کی طرف بھی چلا گیا ہے، ادھر بھی جو گنگا معاہدہ ہے اس کو بھی یہ توڑ
توڑنے کی باتیں کر رہا ہے، حالانکہ ابھی 2026 میں اس کو ختم ہونا ہے. یہ ہندوستان جو ہے نا یہ خطے کے لیے خطرناک ترین ملک بن گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری جو افواج پاکستان ہے وہ اس کا جو دماغ آپ نے بتایا نا اس کو بھی درست کریں گے. ابھی جو آپ نے پہلا سوال کیا ہے اس کی طرف میں تھوڑا سا آتا ہوں کہ جو کراچی میں گینگ پورا پکڑا گیا ہے، اس کو را کا جو بھارتی ایجنٹ ہے باقاعدہ، اور جس کو سنجیو کمار جس کو عرف فوجی کہتے ہیں، یہ ادھر اپنا متحدہ عرب امارات میں بیٹھ کے آپریٹ کر رہا تھا، اور اس نے پاکستانی وہی جو روزگار کے لیے وہاں پر جاتے ہیں نوجوان، ان میں سے اس نے ایک نوجوان سلمان اور ارسلان کو اپنے دائرے میں لیا، اور اس نے پاکستان کے خلاف ان کو تیار کیا اور ٹارگٹ کلنگ کا ٹارگٹ دے کے ان کو واپس کراچی بھیجا، اور ایک اپنا پورا ڈیرا اڈا یہاں پر کراچی میں بنایا. اور مزید ان دو لوگوں نے، ارسلان نے اور سلمان نے، آگے 4 ساتھی اپنے ساتھ ملائے، اور ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں ہمارے ادارے، ہماری خفیہ ایجنسیوں نے ان 6 کے 6 کا جو نیٹ ورک ہے، 6 کے 6 افراد کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے. ان سے بہت سارے ڈاکومنٹ برآمد ہوئے ہیں، اور انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے ٹارگٹ کلنگ کی ہے، اور یہ اعتراف بھی انہوں نے کیا ہے کہ ان کو جو بھارتی راہ کا ایجنٹ ہے وہ ان کو بینک کے تھرو ان کو پیسے بھی بھیج رہا تھا، اس کی بھی تصدیق ہو چکی ہے. اور یہ مطلب ہے کہ آپ یہ دیکھیں انڈیا کی، جو میں کہتا ہوں نا کہ اس کا دماغ واقعی ٹھیک ہونے والا ہے. یہ ایک محاذ چھتر کھاتا ہے تو دوسرے محاذ یہ پاکستان کے خلاف کھول دیتا ہے. اب جیسے کلبھوشن کو آپ دیکھیں پکڑا، اور اب یہ جو انڈین را کا ایجنٹ جو ہم نے پکڑا ہے، تو یہ بھی آگے اس کے جو 6 لوگ تھے وہ پکڑے ہیں، اور انہوں نے اعتراف بھی کر لیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی ادارے متحرک ہیں، آنکھیں کھولے ہوئے ہیں. عوام کو بھی یہ چاہیے کہ وہ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں پر کڑی نگاہ رکھیں، اور جہاں کہیں مشکوک افراد کو دیکھیں، کسی علاقے میں ان کو دیکھیں. لوگ اگر کسی کو کرائے پہ گھر دیتے ہیں، اپنا کوئی بلڈنگ دیتے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے مقامی پولیس کو ان لوگوں کے بارے میں اطلاع کرے تاکہ پولیس ان کی چھان بین ضرور کرے. یہ بطور شہری بھی ہمارا فرض ہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بڑی کامیابی. فیضی صاحب، امن ہماری خواہش ہے، کمزوری نہیں. یہ بات ہم بتا کے نا تھک چکے ہیں. بھارت کا جب بھی ہم سے کبھی سامنا ہوا ہے نا، ابھی جنگ کی بات کر لیں یا پھر سائبر وار میں، ہم نے ہر جگہ اس کو ہرایا ہے. کبھی بھی سامنا ہو عبرت ناک شکست ملتی ہے اس کو. اس کے باوجود باز نہیں آ رہا مودی، پتہ نہیں کیوں بھارت کو تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے. بہت اچھی بات ہے، وہ بھارت کو خود تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے. ہمیں اپنے پاور سیکٹر میں، ہمیں اپنی معیشت کو بہتر بنانے میں، ہمیں اپنی ٹیکنالوجی کو بہتر بنانے میں وہی وقت صرف کر لینا چاہیے کہ وہ تو ڈوبا ہوا ہے، وہ تو پاگل ہے، وہ تو احمق ہے، وہ تو جھوٹا ہے، وہ تو مکار ہے، وہ تو خود اپنی معافیا مانگتے ہوئے بھی اپنے زخم صاف نہیں کر سکتا. وہ اپنے ناخنوں سے اپنے زخموں کو چھیلتا رہے گا اور پھر اس میں تعفن پیدا کرتا رہے گا، اور اس ملک کے اندر علیحدگی پسند تحریک مزید تقویت پکڑتی جائیں گی. وہ بین الاقوامی سطح پہ ذلیل و خوار ہوتا جائے گا. اور میرے بھائی رضوان عزیز صاحب نے کمال خوبصورتی سے وہ جو بتایا، اور پھر امین حفیظ صاحب نے جس طرح یہ منظر بیان کیا ہے، میں اس پہ ایک اور بھی بات کہنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جس طرح آج میں ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا کہ کس طرح وہ بنگلہ دیش، وہ جس کو ہم سے علیحدہ کیا گیا اور جس کو دشمن بنانے کی کوشش کی گئی، وہ بنگلہ دیش میں میرا ڈپٹی پرائم منسٹر کھڑا تھا تھوڑی دیر پہلے. اور سچی بات ہے، میں جب وہ دیکھ رہا تھا میرے اندر وہ ہمت بیان کی نہیں تھی کہ وہ بنگلہ دیش جس کو ہمارے خلاف دشمنی کے طور پہ استعمال کرنے کی سازش کی گئی، کوشش کی گئی، بیانیہ بنایا گیا، ذہن بنایا گیا، تلواریں دی گئی، ہتھیار دیے گئے، اور میں یہاں کے وہ بنگلہ دیشی میرے بہن بھائی جس کرب پہ زندگی گزار رہے ہیں سارے جھوٹے نہیں ہیں. لہذا میں جب یہ دیکھتا ہوں تو آج میرا ڈپٹی پرائم منسٹر
जब वहां शुमाइला खड़ा था ना, मैं कसम खुदा की वो देख के ये कह रहा था कि मेरे वालिद, मेरे दादा रोया करते थे बांग्लादेश की अलहदगी पे, मशरकी और मगरबी पाकिस्तान की। मैं ये समझता हूँ कि आज रियासत, फील्ड मार्शल, हमारे वजीर आजम फिर से और डिप्टी वजीर आजम फिर से उन चीजों की तरफ चल पड़े हैं कि आओ एक जज्बा कर लेते हैं, एक स्टेज पे आ जाते हैं, एक चीज तो तय कर लेते हैं। और मैं सच बताऊं आपको, मुझे सच पे अल्लाह की कसम तयक्कुन है, अगर नीयतें साफ है, जिस तरह फील्ड मार्शल ने कहा कि सिविल और अस्करी इदारे, इसी तरह रिजवान अजीज साहब ने खूबसूरती से ये बताया, वो अगर कुछ वो अदवार उसके जिम्मेदार हैं जराइम के, तो कुछ वो अदवार भी जराइम के जिम्मेदार हैं। वो किसी ने महरूमियां ज्यादा की हैं तो फिर किसी और ने भी की होंगी। लिहाजा इन दोनों को ये सोच लेना चाहिए। और मैं समझता हूं कि तुर्बत में मेरा फील्ड मार्शल खड़ा हो और हिंदुस्तान की आप बात कर रहे हो, मैं उस पर वाज़ेह तौर पे कह रहा हूं, अपनी अपनी गलतियों को छोड़ के मुल्क की खिदमत के लिए, मोहब्बत के लिए, मादरे वतन के लिए हमें फिर से एक होना होगा। दुश्मन वार करेगा। और मैं एक और आखिरी बात भी ये कह दूं कि जिस तरह हमने जंगें लड़ी हैं, ये पूरी दुनिया पढ़ा रही है कि अफगानिस्तान की जंग हो तो पाकिस्तान क्या था, उसने कितनी कुर्बानियां दी, बचाव कैसे किया। तो जहां जहां की वार थी, और अमेरिका को भी और दीगर ममालिक को भी वार का इल्म नहीं है, असला बेचना काफी नहीं है, वार के अंदर इन्वॉल्व होना, कुर्बानियां देना, बंदे शहीद करवाना या गाजी बनाना या टेक्नोलॉजी। मैं तो आज खबर देख रहा था कि अमेरिका ने मजीद टेक्नोलॉजी हासिल करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान और चीन तो बहुत आगे जा रहे हैं। लिहाजा हमें ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान को अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, बड़ी वक़्त दी है, बड़ी अहमियत दी है। अल्लाह करे कि हम जो छोटे छोटे मामलात हैं बांग्लादेश में शुरू हुआ था, आज भी हम एक हो जाएं, वतनियत को सामने रख लें। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के भी पीछे रह सकते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैंने कहा कि वो जो चूंकि सतलुज का ज्यादा मामला हम डिस्कस नहीं कर पाए, तो मैं उस पर थोड़ी सी, बिल्कुल, जो पानी छोड़ दिया, हाँ, जो पानी छोड़ा है, हुआ ये कि अमेरिका, इंडिया जो था वो वर्ल्ड बैंक के पास केस लेकर गया और उन्होंने कहा कि हम जो हैं वो इंडस बेसिन वाटर ट्रीटी को नहीं मानते। तो वर्ल्ड बैंक की तरफ से रूलिंग आई कि ये आपका बाप भी मानेगा, आप इसमें से बाहर निकल नहीं सकते। अच्छा, जिस दिन वर्ल्ड बैंक के उस ट्रिब्यूनल का फैसला अपलोड होता है कि आप पानी नहीं रोक सकते, उस दिन बगैर इतला के भारत जो है वो ये जो फिरोजपुर का जो बंद है, जिसे आप कह लें, हेड जो है, वहां से पानी खोल देता है। पानी की मिकदार बहुत बड़ी है, ये गड्ढा सिंह वाला के मकाम के ऊपर पाकिस्तान में दाखिल होता है। और आज मैं देख रहा था, बाज निजी टीवी चैनल हेड गंडापुर कह रहे थे, तो भाई गंडापुर के मकाम के ऊपर कोई हेड नहीं है, उसके ऊपर पहला जो है वो सुलेमानकी के लेवल पे आता है। वो सुलेमानकी जहां से नहर निकलनी थी और जिस नहर ने थर को सैराब करते हुए जाना था समंदर तक, वो नहर जिसके खिलाफ ऑर्गेनाइज्ड तरीके से मुजाहरे करवाए गए, मैं उस नहर की बात कर रहा हूं, वो सुलेमानकी से निकलनी थी। और सुलेमानकी से निकलने के बाद उसने आगे जाना था। अब चूंकि नहर तो आपने निकलने दी थी, उधर ये जो पानी आना था, ये जो आजकल आया हुआ है पानी, ये पानी हमने उस नहर में डालना था। ये पानी डालना था, और चूंकि आपने हमें नहीं डालने दिया स्पॉन्सर्ड मुजाहरे करके, तो नतीजा उसका ये निकला है कि आज अगर आप कहें, क्योंकि मेरा इलाका है वो जिसके पास से वो सतलुज गुजरता है और वहां पे पानी आया है, तो मैं इक्वली उस तकलीफ में मुब्तला हूं जिस तरह मुझे बुनेर की तकलीफ है, जिस तरह से मुझे कराची के डूबने की तकलीफ है, उसी तरह मुझे उसकी भी तकलीफ है। बस इसमें कमाल ये हुआ कि जिस दिन उन्होंने पानी छोड़ा, उसी दिन पाकिस्तान के अदारों खसूसन एनडीएमए ने और फिर उसके साथ पीडीएमए ने वहां पे लोगों को वार्निंग जारी की और उनको जबरदस्ती जहां उसके बेल्ट से उठा के बाहर निकाला, क्योंकि फिरोजपुर का जो उनका हेड है वहां से यहां तक पानी पहुंचने में 3 दिन लग गए। उन 3 दिनों के अंदर जो था ना, जानो माल का पूरा एहतमाम कर लिया गया कि बेड में कोई ना बैठा हो। तो वो पानी इस वक्त वहां पे
یہ اس کا پارٹ رضی دادا کل ملا کے بات صرف اتنی ہے کہ دشمن بہت مکار ہے اور اگر ہم نے اپنی فتح قائم رکھنی ہے اس پر تو ہمیں ایک پیج پر رہنا بھی پڑے گا، جو نہیں ہے ان کو آنا بھی پڑے گا۔ یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ جانب سے 23 اگست سے 30 اگست تک شدید بارشوں اور ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر خبردار کیا گیا ہے۔ اسلام آباد، پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے بیشتر حصوں میں آندھی، طوفان اور موسلا دھار بارشوں کے سبب ہنگامی صورتحال پیدا ہونے کا امکان ہے۔ دریائے سندھ، راوی اور چناب کے بہاؤ میں اضافہ اور سیلاب متوقع ہے۔ عوام سے التماس ہے کہ نشیبی علاقوں میں رہنے والے شہری ہوشیار رہیں اور محفوظ مقامات کا رخ کریں۔ بارشوں اور سیلاب کے دوران غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ شمالی علاقہ جات کے سیاح لینڈ سلائیڈنگ کے پیش نظر سفر ملتوی کر دیں۔ بچوں اور بزرگوں کو محفوظ جگہ پر رکھیں اور مقامی انتظامیہ کی ہدایات پر عمل کریں۔ ضروری دستاویزات اور قیمتی اشیاء کی حفاظت یقینی بنائیں۔ ہنگامی صورتحال میں فوری طور پر ریسکیو اور مقامی حکام سے رابطہ کریں۔ محتاط رہیں، محفوظ رہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ رضی دادا، بسم اللہ۔ یہی بات اگر دوسری سائیڈ پہ لے جائیں نا تو ہمارے بچپن میں ہم کہانیاں سنا کرتے تھے چنگیز خان کی اور ہلاکو خان کی کہ وہ اتنے ظالم ہوتے تھے۔ نیتن یاہو نے تو ان سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ لیکن دیکھیے اس دور کے اندر بھی جب وہ کہانیاں تھیں تو شاہ خوارزم سے لے کے اور اہل پنجاب تک اس وقت جو تھا انہوں نے کچھ تو مزاحمت کی تھی چنگیز خان کی اور ہلاکو خان کی۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا جو موجودہ خطہ ہے، یہ جو عباسین کی تحریک ہے، یہاں پہ آنے کی ان کو جرت نہیں ہوئی تھی، یہاں سے مزاحمت ہوئی تھی اس کی۔ اچھا، تو اس لیے روایت تو ہے ہماری، لیکن اب تو وہ وہاں پہ بھی کچھ نہیں موجود۔ ٹھیک ہے نا، وہ اپنے طور کے اوپر ٹارگٹ کر کے ہماری آنکھوں کے سامنے ایک زندہ تہذیب کو ملیا میٹ کر رہا ہے اسرائیل۔ اب آپ اس کا اندازہ کیجئے کہ پہلے لیول کا نہیں، دوسرے لیول کا نہیں، سب سے ٹاپ لیول کا بحران ہے کھانے کا، 5th گریڈ کا وہ انہوں نے کہا کہ لیول ہے اور لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ یعنی وہاں پہ کام کرنے والے جرنلسٹوں نے اپنے ہیڈ آفسز کو لکھا کہ اب ہم میں اتنی سکت نہیں رہ گئی کہ ہم کھڑے ہو کے رپورٹنگ کر سکیں، ہم بیٹھ کے یا لیٹ کے رپورٹنگ کریں گے۔ اب دنیا کے ضمیر کا کیا کیا جائے کہ میرا مطلب ہے کہ ان کے ارد گرد جو ممالک ہیں ان کے پاس جدید ترین ہتھیار بھی ہیں، ان کے پاس مسافر بردار طیارے بھی ہیں، لیکن غزہ کے فلسطینیوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ان کے لیے یہ کر رہے ہیں کہ ہر ہفتے پاکستان سے ایک فلائٹ جو ہے وہ سامان کی بھر کے ہم اردن اور مصر میں پہنچا دیتے ہیں کہ بھائی جیسے ہی رستہ کھلے گا تو بھیج دیجئے گا۔ ہاں، ہم جو اپنی طرف سے کر سکتے ہیں وہ تو ہم کر ہی رہے ہیں کوشش۔ امین صاحب، بھوک کو بطور ہتھیار استعمال کرنا نہ کوئی مذہب اس کی اجازت دیتا ہے، نہ کوئی قانون، نہ کوئی معاشرہ، پھر بھی یہ سب ہو رہا ہے۔ اب تو UN نے بھی، جیسے رضی دادا بھی بتا رہے تھے، کہ غزہ کو باقاعدہ قحط زدہ جو ہے وہ علاقہ ڈکلیئر کر دیا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، آپ نے اقوام متحدہ کا ذکر کیا ہے، اب تو دیکھیں کوئی ایک ملک کہیں ایک سے آواز آئے، کوئی ادھر سے آواز آئے، ادھر سے آئے، اب تو اقوام متحدہ اور اس کے بھی انسانی حقوق کا جو سربراہ ہیں انہوں نے یہ بات کیٹاگوریکلی کہہ دی ہے کہ غزہ میں قحط کی صورتحال ہو گئی ہے اور اب لوگوں کو وہاں پر کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں، جناس ہیں، وہ ان تک نہیں پہنچ پا رہی، اور اقوام متحدہ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ غزہ کے عوام تک مختلف، جیسے پاکستان ہے اور ممالک بھی جو امداد دے رہے ہیں،
اسرائیل اس امداد اور خوراک اور میڈیسن کے ترسیل کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ اسرائیل بنا ہوا ہے. اس کو وہاں سے ہٹنا چاہیے. جو غذا ہے، خوراک ہے، جو میڈیسنز ہیں، جو ان کے رہن سہن کی ضروریات کی، ان کی سامان کی ضرورت کی چیزیں ہیں جو ان کے غذا کے دائیں بائیں پٹی پہ موجود ہیں، صرف ان تک پہنچانی ہے. اب اسرائیل نے جو بھوک کی جنگ غزہ پر نافذ کر دی ہے، اور کہتے ہیں نا کہ اقوام متحدہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ کسی کو بھوکا رکھنا یہ سب سے بڑا جنگی جرم ہے، اور یہ جنگی جرم اسرائیل کر رہا ہے اور غزہ کے عوام کے خلاف کر رہا ہے. اب یہ دیکھیں جہاں تک تمام ممالک موجود ہیں وہ غزہ میں مقامی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، ان تک خوراک پہنچانے کے لیے سارے اقدامات کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ ایک ہڈی ہری ہوئی ہے اور وہ اس ہڈی نے سارا سسٹم کلیپس کیا ہوا ہے. بس وہ یہی چاہتے ہیں کہ غزہ ان کے پاس آ جائے، وہاں ان کا کنٹرول ہو جائے، اور اسی کنٹرول پر اپنی حکمرانی قائم کرنا چاہتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا خواب کبھی بھی پورا نہیں ہوگا. ان سے بھی بڑے ماضی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، بڑے بڑے لوگ آئے اور انہوں نے شاید ایٹم بم بھی چلائے، لیکن پھر آخر میں جھکنا پڑا اور ان کو ہی پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑا. اور آج وہ سارے آپ دیکھیں ہیروشیما اور وہ جو ایٹم بم پھینکے گئے، آج وہ قومیں کہاں پر پہنچ گئی. ترقی کرتے کرتے آپ کسی کو ختم نہیں کر سکتے. اسرائیل صاحب بہت ہو گئی، چھوڑ دیں، راستے کلیئر کر دیں، خوراک کو جانے دیں، انسانیت کا احترام کریں، وگرنہ کل یہ مشکل وقت آپ پر بھی آ سکتا ہے. فیضی صاحب، چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، دل دکھتا ہے دیکھ کر. کیا یہ آپ کو سیدھی سیدھی نسل کشی نہیں نظر آ رہی؟ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ نسل کشی بھی ہے، اس میں یہ کوئی شک نہیں کہ یہ مذہب دشمنی بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ انسانیت دشمنی بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اخلاقیات کی دشمنی بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ میڈیا کی بھی دشمنی ہے. اور ہمارے جو یہاں چھوٹے چھوٹے بونے کھڑے ہو کے آزادی اظہار رائے کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جس طرح رضوان عزیز صاحب نے بتا دیا کہ صحافی بیٹھ کے لیٹ کے رپورٹنگ کرتے رہے اور ان کو شہید کیا گیا. پھر امین حفیظ صاحب نے بھی بہت کچھ بتا دیا. میں اس کو کسی اور نظر سے بھی دیکھتا ہوں، وہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ اقوام عالم جو بطخ کے بچوں کی لائن پہ ہائی ویز روک دیتے ہیں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو چیونٹیوں کی تار پہ سپرے نہیں کرنے دیتے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو انسانی حقوق کی اتنی باتیں کرتے ہیں کہ واحد ایک اسرائیل ہے جس نے پاکستان کے بارے میں آج تک یہ کہا کہ جی یہاں پہ ایک بندہ ہے جس کی انسانی حقوق ہے. لیکن دوسری طرف میں بھی یہ دیکھتا ہوں کہ واحد وہ پاکستان ہے جس نے قرب و جوار میں نہ ہونے کے باوجود، دور ہونے کے باوجود اپنے پاسپورٹ پہ یہ لکھ رکھا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، اور یہ پاسپورٹ یہ سفری دستاویز اس کے لیے قابل استعمال نہیں ہے. یہ وہ پاکستان ہے جس کے بانی پاکستان نے قائد اعظم علیہ رحمہ نے بہت کچھ کہہ دیا، پھر ہر شخصیت نے کہہ دیا، ہر حکومت نے کہہ دیا، لہٰذا ہم تو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے. اس کے قریبی جیسے بھی ہیں، جو بھی ہیں، میں اس طرف نہیں جاتا، انہوں نے تو قبول بھی کر لیا، تجارتی راستے بھی بنائے، معاشی زاویہ بھی جوڑے اور اس کے بعد فوائد بھی حاصل کیے. لیکن واحد ایک ملک پاکستان اس روئے زمین پہ ہے جس نے اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا اعلان کر رکھا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیے کہ پاکستان سے خدمت خلق والے ہوں، وہ جس بھی جماعت سے ہوں، جس بھی مسلک سے ہوں، جس بھی گروہ سے ہوں، وہ پاکستانی ہیں، ان کی چیزیں بھی پہنچتی ہیں، پاکستان کی چیزیں بھی وہاں تک پہنچتی ہیں. یہ اللہ کا ایک معجزہ ہے، یہ کرم ہے کہ جنہوں نے تسلیم کر لیا وہ نہ پہنچا سکے، جس نے تسلیم ہی نہیں کیا اس کی چیزیں وہاں پہ پہنچ رہی ہیں. یہی وہ ایک چیز ہے. رضی دادا، ہم نے صرف ان کا ایسا نہیں ہے کہ پاسپورٹ ایکسیپٹ نہیں کیا، ہم نے ہمیشہ انڈیا کو اور اسرائیل کو اپنا دشمن مانا ہے، اور ابھی ریسنٹلی جو جنگ ہوئی اس میں ہم نے تو اسرائیل کے ڈرون پہ مار گرائے. جی، اور جب بھی بھارت جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کوئی شرارت کی بات کرتا ہے تو اسرائیل فوراً لپک کر اس کی مدد کو پہنچتا ہے.
اور پاکستان کے جب نیوکلیئر پروگرام جب ابھی ہم نے ٹیسٹ نہیں کیا تھا تو تب بھارت نے ایک آدھ مرتبہ کوشش بھی کی، اور پھر میرا مطلب ہے کہ اس کو آگے سے جب جواب گیا تو پھر اسرائیلی طیارے جو سری نگر پہنچ چکے تھے وہاں سے واپس پلٹ گئے. اس کی بڑی داستان ہے. ہم بات کر رہے ہیں فلسطینیوں کی. اس وقت فلسطینیوں پہ مشکل نہیں ہے، اس وقت مشکل تو ان لوگوں پہ ہے جو فلسطین کے باہر بیٹھے ہوئے، جو آپ جیسے اور ہم جیسے ہیں، جو روزانہ اپنے ضمیر کا سامنا کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، بڑی بات کی اور آنسو بہاتے ہیں. یہ فلسطینیوں پہ تو یہ وقت گزر جائے گا، کچھ اس میں سے بچ جائیں گے، کچھ نہیں بچ پائیں گے، لیکن یہ ہمارے ضمیر کے اوپر، اقوام عالم کے ضمیر کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان رہے گا، اور تاریخ کے اندر یہ لکھا جائے گا کہ یہ فلسطینیوں کو دہشت گرد اسرائیل گولیاں مار مار کے ختم کر رہا تھا، تو پوری دنیا کے لوگ جو تھے وہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے. اور میرا مطلب ہے کہ کوئی کچھ کر رہا تھا، کسی کو اپنے لیڈر کی رہائی کی پڑی ہوئی تھی، کسی کو کچھ پڑا ہوا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ مغربی اقوام نے اس حوالے سے بہت زبردست کردار ادا کیا ہے، اور خاص طور پہ امریکہ میں پڑھنے والے وہ طلباء جن کے ویزے تک کینسل کر دیے گئے اور جن کو کہا گیا کہ آپ اپنے اپنے ملک میں واپس جائیں، انہوں نے اپنے کیریئر کی قربانی دے کر فلسطین کے کاز کو اجاگر کیا. اور یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ میں وہ ایشو ٹیک اپ ہوا، اور اس کے اندر ایک اور بھی بات کہی گئی جو میری پہلی اس گفتگو میں رہ گئی، کہ یہ اسرائیل کا اپنا ڈیٹا ہے جو اقوام متحدہ کی رپورٹ کے اندر پیش کیا گیا، کہ اس جنگ میں فلسطین کی طرف مارے جانے والے 5 میں سے صرف ایک فرد ایسا تھا جس نے ہتھیار اٹھایا ہوا تھا. فوج تو ان کی کوئی نہیں کہ وہ مزاحمت کریں، پولیس بھی برائے نام ہے، لیکن اگر وہاں پہ کوئی سویلین اپنے وطن کی حفاظت کے لیے مزاحمت کر رہا تھا تو اس کی ریشو صرف 5 میں سے 1 کی نکلتی ہے. دنیا کی کسی جنگ میں آج تک یہ سویلین کو ٹارگٹ کر کے مارنے کی ریشو موجود نہیں ہے. پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کی بھی تاریخ اٹھا لیجئے جو ہمارے پاس ڈاکومنٹڈ ہے. یعنی ہر 6 قتل کیے جانے والے، شہید کیے جانے والے فلسطینیوں میں سے صرف 1 تھا، اور یہ اسرائیل کا اپنا ڈیٹا ہے جو اقوام متحدہ کی رپورٹ کے اندر رپورٹ ہوا ہے. تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے، اور اقوام متحدہ بھی اس کے اوپر صرف زبانی جمع خرچ کے علاوہ آگے نہیں بڑھ پا رہا. اور اس وقت جو ہے بہرحال ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے ناظرین کو فلسطین بھول لینا تھے. بالکل صحیح ہے. نیتن یاہو نے انسانی سے لے کر ظلم کی ہر حد پار کی، اس کے باوجود فلسطینیوں کے جو حوصلے ہیں ان کو میں سلام پیش کرتی ہوں. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا، اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. درست، ہر وقت، بر وقت.